बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी तब्दीली, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। एक ऐसे वक्त में कि जब 26वीं आइनी तरमीम और आर्मी चीफ साहब नवंबर का महीना दोनों के लिए इंतहाई अहम है, उससे पहले इस बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट को बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है। एक ऐसे माहौल में कि जब यह समझा जा रहा था पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया की जानिब से, कि वो अब इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने में कामयाब हो चुके हैं या वो बहुत जल्द उनसे किसी किस्म की कोई डील या एनआरओ हासिल कर लेंगे, तो इमरान खान साहब ने एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को, बराह रास्त तौर पर फील्ड मार्शल साहब को, नवाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी साहब को सरप्राइज़ किया। कहीं ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से ऐसा बड़ा, दिलेराना और सरप्राइज़ फैसला किया जा सकता है। जिस माहौल में इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा इख्तलाफ है और गंडापुर और अलीमा खान साहबा के दरमियान इख्तलाफात हैं, उससे पहले बुशरा बीबी और गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से भी खबरें आई। अब इस माहौल के अंदर समझा तो यह जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील वाली पॉलिसी इख्तियार करेंगे, पिछले कदम के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने अगले कदम पर क्रीज से बाहर निकलते हुए ये जो दिलेराना फैसला किया है, इस मैच के आखिरी ओवर में इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास असल में एक प्लान बी है और उस प्लान बी के ऊपर नवंबर के महीने के आगाज़ से लेकर नवंबर के महीने के आखिर तक उसके ऊपर अमल किया जाएगा। वो प्लान बी क्या है? मुराद सईद इस तमाम तर मामले में क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं और किस किस्म के रेड सिग्नल इस वक्त केपीके से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ राबते बढ़ाए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अली अमीन गंडापुर साहब और इसके साथ साथ असद कैसर उनके साथ राबते में रहेंगे। और रात गए एक इजलास हुआ जिसके अंदर जो तकरीर की अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनके सियासी मुखालफीन भी उनको बड़ा दिल गुर्दे वाला सियासतदान करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तकरीर के दौरान उन्होंने अंत मचा दी है। सुहेल आफरीदी साहब जो कि नामजद वज़ीर आला हैं इमरान खान साहब के हुक्म पर, उन्होंने भी वहाँ पर मुख्तसर खिताब किया। हमारे ज़राए के मुताबिक दोनों ने वहाँ पर क्या कहा, लेकिन पहले थोड़े से हालात कुछ आपके सामने रखते हैं कि बेसिकली क्योंकि 145 का अरकान है, जो है 73 अरकान ने अगला वज़ीर आला केपी के मुंतखब करना है और रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ की हुई, साथ में इख्तियार वली साहब बैठे, उसके साथ बाकी जो दीगर भी रुकावटें हैं उनका पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने जिक्र किया। लेकिन रात गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उस हवाले से पहले कुछ मुतज़ाद इतलात आई कि जनाब इसके अंदर 78 MPAs हैं और 3 आने के बाद जो हैं वो चले गए हैं। जो है वो कुछ दोस्तों ने भी हमारे इस किस्म का ट्वीट किया और ये कहा कि जनाब कुछ बैरून मुल्क जो है मौजूद हैं और कुछ ने कहा कि वो गंडापुर साहब से नाराज़ हैं, उनके जाने के बाद आएंगे और कुल जो है वो 73 अरकान चाहिए और 78 अरकान ने इसके अंदर शिरकत की। अच्छा, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहले या बाद में, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में खबरें आ रही थी कि जब अभी इजलास दरमियान में चल रहा था, तो पहले या बाद में कुल ऐसे 86 अरकान हैं कि जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब को एतमाद का इज़हार उनके ऊपर जो है वो किया जा चुका है। नामजदगी की तस्दीक कर दी गई है पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर और जो 7 अरकान हैं हमारी इतलात के मुताबिक वो बाहर हैं। 93 अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 92 नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर जो है वो भरपूर जो है वो उसका एतमाद का इज़हार किया गया और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की वो जनाब बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने कहा अपने सियासी मुखालफीन को कि आप जो कुछ मर्जी करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
اندر ایک چین آف کمانڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور وہ تمام تر فیصلے جو کہ عمران خان صاحب کے ذریعے جہاں تک پہنچ رہے ہیں ان کی پارلیمانی کمیٹی بھی پوری طرح سے تصدیق کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ جناب کسی جو ہے وہ یہ فیصلے جو ہے وہ کوئی آمریت کی صورت میں جو ہے وہ تھوپے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ہمارے رہنما ہیں، عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب ہمارا نظریہ ہیں، عمران خان صاحب کے ووٹ بینک کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ منو ان قبول ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ منو ان قبول ہے اور میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اب اگر عمران خان صاحب خود بھی کہیں تو میں استعفیٰ واپس نہیں لوں گا، میں ایک عام کارکن کے طور پر کام کروں گا، سہیل آفریدی کی ٹیم کا میں حصہ ہوں، اور میں ان خفیہ ہاتھوں کو، ان پراسرار ہاتھوں کو میں یہ پیغام بھجوا رہا ہوں کہ وہ وقت ضائع نہ کریں، ڈرامے بازیاں نہ کریں، اور آئندہ 2 سے 3 دن جو کہ انتہائی اہم ہے، اس کے اندر خیبر پختونخوا جیسا جو سینسٹیو صوبہ ہے، سینسٹیو جو ہے وہ ایک ٹیریٹری ہے پاکستان کی، جہاں پر عوام کی خواہشات کے برخلاف جو ہے اور کے پی کی منتخب حکومت کے برخلاف جو ہے آپریشن کیا جا رہا ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر آئینی اور قانونی طریقے سے منتخب ہونے دیا جائے تاکہ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں۔ اب دوسری جانب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی وہاں پر ایک مختصر خطاب کیا جب ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا گیا اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک کارکن کے حوالے انہوں نے جناب یہ ذمہ داری کی ہے، اور جو بھی اراکین اسمبلی ہیں اور جو بھی ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے اندر وہ بھرپور ساتھ دیں گے، اور میں عمران خان صاحب کے اعتماد پر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پورا اتروں گا۔ یہ بڑا واضح کر دیا سہیل آفریدی صاحب نے۔ اچھا، اب سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں بھی کروائی گی، جنگ اس حوالے سے خاصا آگے رہا، اور کچھ مخصوص جو ہے وہ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں سے ان کے ذریعے کچھ خبریں بھی کروائی گئیں، جہاں گنڈا پور صاحب کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کا جو زوال ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ اور بہن سے جو انہوں نے محاذرائی کی وہ جناب انہیں جو ہے وہ مہنگی پڑ گئی۔ اس قسم کی خبریں انصار عباسی صاحب نے کی۔ اچھا، اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر بشرا بی بی اور علیمہ خان جن کے درمیان اختلافات، یہی انصار عباسی صاحب بڑا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے، یا پورا جنگ اخبار، جنگ گروپ، جیو ٹی وی بڑا چلا کر چیزیں بیان کیا کرتا تھا، حالانکہ اپنا اپنا موقف ہے۔ 70 کی دہائی میں چلے جائیں تو نصرت بھٹو، مریم نواز کے کیا اختلافات، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے 80 کی دہائی میں بعد میں کیا ان کے درمیان نہیں رہے، پوری کی پوری پارٹی فارغ ہوگی۔ نون لیگ کے اندر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جناب کیا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب چاہتے تھے، کیا کلثوم نواز چاہتی تھی، کیا مریم نواز چاہتی تھی، اور کیا پوری نون لیگ چاہتی تھی، یہ سب کچھ چلتا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر۔ خیر، بہرحال معاملہ کہیں اور نکل جائے گا۔ تو جناب کچھ مخصوص خبریں کروائی گئیں، اور بہرحال ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا جو فیصلہ ہے وہ جناب کئی ہفتے پہلے کر چکے تھے۔ آخری ملاقات کے اندر جو کہ تقریباً 3 گھنٹے کی ہوئی، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں جناب عمران خان صاحب نے یہ بات جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کو بتا دی تھی۔ گنڈا پور صاحب کو پورے اعتماد میں لے کر جناب یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی صاحب کو بھی اعتماد میں لیا گیا، ان کی بھی عمران خان صاحب سے، علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر نہ صرف بشرا بی بی کو بلکہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی اعتماد میں لیا، اور واحد عمران خان صاحب کا جو کنیکشن ہے اس وقت بیرونی دنیا سے، علیمہ خان جو عمران خان صاحب کا بیان پاکستانی عوام تک ان کا بیانیہ پہنچاتی ہیں، ان کو پوری طرح سے اس معاملے کے اندر اعتماد میں لیا گیا۔ اور خاص طور پر یہ معاملہ اس وقت بڑا، آپ ذرا یاد کیجئے کہ بشرا بی بی کے ساتھ تو جو ہے وہ تنازع اس وقت سے چل رہا ہے جب وہ ڈی چوک جانے والا معاملہ تھا، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب غائب بھی ہوئے، اور پھر دیگر بھی جو معاملات تھے، پھر اور جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ معاملات ہیں وہ اس وقت جو ہے مزید آگے بڑھے جب جو ہے وہ ان کے اوپر ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطوں کا الزام لگایا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے سرخ لکیر عبور کر لی تھی یہ باتیں کر کے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں تھیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، نہ گنڈا پور صاحب کی جانب سے کوئی فارورڈ گروپ، وہ جو لوگ بات کر رہے تھے انہوں نے بڑا جناب ان کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، کبھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات کے ذریعے، کبھی نون لیگ پیپلز پارٹی کے بیانات کے ذریعے، کبھی اے این پی کے بیانات کے ذریعے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بالکل سائیڈ لائن ہو گئیں، اور پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ڈٹ گئی عمران خان صاحب کے فیصلے کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ جو پلان بی ہے یہ بیسیکلی ہے کیا؟ گنڈا پور صاحب
فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات وہاں پر آگے بڑھائیں گے، بہتر کریں گے۔ اور ایک خاص نقطہ، خاص پوائنٹ جو ہے جس کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے، وہ جناب یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ایک سخت گیر اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے آج جنگ اخبار نے بھی ایک خبر کی ہے، اور 1989 میں پیدا ہونے والے سہیل آفریدی کی عمر اس وقت 36 سال ہے، اور وہ اگر وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں جیسا کہ لگ رہا ہے آئین اور قانون کے تحت وہ منتخب ہو جائیں گے، تو وہ جناب پہلے جو ہے وہ سب سے کم عمر وزیر اعلیٰ ہوں گے خیبر پختونخوا کے 36 سالہ۔ اس سے پہلے امیر حیدر ہوتی جو ہیں انہوں نے 37 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ کے پی کے کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ سنبھالی تھی۔ اور صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ ایک اگلا اہم ترین پہلو یہ بھی ہے، بڑا معنی خیز پہلو، کہ ضلع خیبر کے ساتھ ان کا تعلق سابقہ فاٹا، یعنی اب کے پی کے کا جو ضلع ہے خیبر، پہلے فاٹا کے ساتھ تعلق تھا، یعنی قبائل کے ساتھ ان کا تعلق، قبائلی علاقہ جات سے سامنے آنے والے وہ جناب پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور بڑے متحرک رہے ہیں۔ اور سب سے اہم ترین معاملہ ایک اور بھی ہے کہ وہ مراد سعید صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی انہوں نے کئی اسمبلی کے اندر انہوں نے دھواں دار تقاریر بھی کی، اور وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت ترین جناب وہ نقطہ نظر اپنا بیان کرتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے انتہائی قریب ہیں، نوجوان رہنما ہیں، اور زمانہ طالب علمی سے ہی وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ 2015 میں انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جناب کیمپس صدر کے طور پر خدمات سر انجام دی، پھر مختلف عہدوں پر رہے، پھر یوتھ ونگ کے پی کے آہستہ آہستہ، پھر 8 فروری 2024 کے الیکشن میں انہوں نے ریکارڈ ووٹ سے، بھاری اکثریت سے انہوں نے کامیابی پی کے جو ہے وہ پی کے 70 خیبر 2 سے انہوں نے حاصل کی، اور پھر علی امین صاحب نے انہیں اپنی کیبنٹ میں اندر شامل کیا، حال ہی میں ان کی ترقی بھی ہوئی تھی کیبنٹ کے اندر۔ اچھا، اب جناب معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف مراد سعید صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں بلکہ جولائی 2024 میں انہوں نے مراد سعید صاحب کے حق میں ایک قرارداد بھی پیش کی تھی، اور یہ کہا تھا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ امن کی بحالی کی کوششوں پر مراد سعید صاحب کو تمغہ شجاعت دیا جائے۔ اور اب آپ ذرا اس کو اس طرف لے جائیں کہ قبائلی علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، نوجوان ووٹ بینک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پورے ملک میں اور کے پی میں، اس کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ چاہے تو اس کو آپ جین زی ووٹر کہہ لیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر انقلابات آ رہے ہیں، اور چاہے آپ اس کو یوتھ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ ایک بڑا ہی معنی خیز قسم کا فیصلہ ہے۔ اور جو ریڈ سگنلز وہاں سے آ رہے ہیں کے پی کے کی اس وقت جو وہاں پر یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے وہاں سے، وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے خاصے سخت ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے مزاحمتی بیانیے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی مزاحمت بیانیے کو ہم لے کر جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ اور نومبر کا مہینہ بڑا امپارٹنٹ ہے اس حوالے سے، اور اہم ترین فیصلے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہو رہے ہوں گے، جہاں وفاقی حکومت کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی توسیع ممکنہ اور ان کے 2 سالہ نوٹیفکیشن کے حوالے سے ہو رہے ہوں گے، جہاں اہم ترین فیصلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کے حوالے سے افغانستان، امریکہ، دیگر جگہوں کے حوالے سے ہوں گے، وہاں جناب کے پی کے میں اس وقت عمران خان صاحب کے نامزد کردہ نوجوان کم عمر 36 سالہ قبائلی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اب اس سے پہلے پلوں سے خاصا پانی بہے گا، وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ کس حد تک انہیں روکنے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو ساتھ میں لایا جائے، سینئر وزارت ایک انہیں دی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا جائے، پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں حکومت کا حصہ بنایا جائے، اور پھر اس لائن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ کام آگے کرے۔ لیکن اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنی ہوگی، انہیں راضی کرنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور صاحب اور جو ہے اسد کیسر صاحب، اس حوالے سے ان کی رائے یہی ہے، لیکن اس حوالے سے انہوں نے ابھی عمران خان صاحب سے اس کی اجازت نہیں لی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی اس کی اجازت دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ماضی میں یہ آفر بھی کر چکے ہیں کہ اگر آپ ساتھ مل کر چلتے ہیں تو میں عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر جا کر ملاقات بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، کچھ چیزیں مستقبل کے حوالے سے طے کرنے کے لیے۔ بہرحال اب عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کم از کم ایک سیاسی فیکٹر کو، ایک ایسا سیاسی فیکٹر جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہو، اگر آپ نے مزاحمتی بیانیہ اپنانا ہے تو ان کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اور یہی جو پلان بی ہے یہ جناب اس وقت عمران خان صاحب کے اپنے ذہن کے اندر بھی موجود ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی اپائنٹمنٹ ہو، علامہ راجہ ناصر عباس کی اپائنٹمنٹ ہو، یا یہ اپائنٹمنٹ ہو، یہ بڑی معنی خیز ہے۔ اور پھر مراد سعید صاحب کے حق میں عمران خان صاحب کا چند دن پہلے آنے والا ٹویٹ، جب کچھ لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے ان کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مراد سعید صاحب جو بھی کر
کر رہے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ میرے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور خود میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ ذرا پردہ اسکرین سے ہٹ جائیں، غائب ہو جائیں، کیونکہ آپ کو خطرہ ہے۔ اور اب ان کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے سہیل آفریدی صاحب کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا یہ جناب خاصا معنی خیز ہے۔ اپنے اپنی تاش جو ہے وہ سجائی جا رہی ہے، اپنے اپنے کارڈز ایک بار پھر جو ہے وہ پھینٹے جا رہے ہیں، اور کور کمانڈر کانفرنس سے جو پیغام آیا وہ بھی جناب بڑا معنی خیز تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ پالیسی تو وہی ہوگی چاہے وزیر اعلیٰ جو بھی ہو، یعنی کہ اور پھر آج نون لیگ جو بات کر رہی ہے، وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں، بار بار وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ سیاسی سرپرستی ہے دہشت گردوں کو، اس قسم کی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک مخصوص تناظر میں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ایک ماحول بنایا جائے اور ان ایم پی ایز کے اوپر کام کیا جائے جن کو اب الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دے دیا ہے، اور جن پر کوئی فلور کراسنگ کا کوئی قانون بھی لاگو نہیں ہوگا اگر وہ جناب لوٹے بن جاتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن سر دست اس وقت تک کی جو معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب سیف ہیں، ان کے اوپر پوری پارلیمانی پارٹی نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان اب ایک نئے ایکٹیو پلان بی کے ساتھ آ رہے ہیں میدان میں، اور یہ جو پلان بی ہے جس کا آغاز مڈ اکتوبر سے ہو رہا ہے، یہ نومبر کے آخری ہفتے میں اپنے ایک پورا نقطہ عروج کے اوپر ہوگا، جس کے بعد آپ کو مستقبل میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔